बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हम अमन पसंद कौम हैं, लेकिन अगर हमें बार बार छेड़ा जाता रहेगा तो ऐसा जवाब देंगे कि जैसे भारत शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ रद्द अमल में किया जाएगा जो कि भारत के लिए ठीक होगा, ना ही इस खत्ते के मुफाद में बेहतर होगा। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश बुज़दिली नहीं, दिलेरी है। ये बात भारत को समझनी चाहिए, लेकिन इसने नहीं समझी और अपना बहुत सा नुकसान करवा के ही जंग बंदी पर आया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत जंग बंदी के बाद वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानबदार मुकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। क्या पाक भारत मुज़ाकरात हो पाएंगे और क्या इन मुज़ाकरात में तमाम मसाइल भी हल हो पाएंगे? इस पर इज़हार ख़याल के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़िया कार मुकीम अहमद ख़ान साहब को दावत दी है, जो कि हमें वीडियो लिंक पर लंदन UK से ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि अपनी गुनागो मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। मुकीम अहमद ख़ान साहब, भारत ने जंग का आगाज़ किया और इसका पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या भारत को ठंड पड़ गई है या अभी थोड़ी सी मज़ीद ठंड डालने की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बड़ा कीमती सवाल है इस वक्त के हिसाब से आपका। जी जी। कि हर शख्स के जहन में यही है कि क्या ये जंगी जुनून का सिलसिला ख़त्म हो गया या अभी इसकी कोई और एपिसोड बाकी है। बहैसियत एक मुसलमान के और बहैसियत एक पाकिस्तानी के मेरे जज्बात वही हैं जो हर बाशऊर किसी और मुल्क के शहरी के भी हो सकते हैं कि अमन हमारी ख्वाहिश है, कमज़ोरी नहीं है। और बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने हथियार भी तैयार रखें और घोड़े भी तैयार रखें। लेकिन हर वक्त जंग की सोच रखना, हर वक्त किसी का बुरा सोचना और हर वक्त जंगी जुनून में मुब्तला रहना, ये तरक्की के मराहिल को रोक देता है। दुनिया में उन्हीं कौमों ने तरक्की की है कि जिन्होंने जंगों से परहेज किया, या 5 ममालिक ऐसे हैं कि जिन्हें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फौज रखने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने बाकमाल तरक्की कर ली। उसमें जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, जापान है, फिर 2-3 और यूरोपियन ममालिक हैं कि वहाँ का डिफेंस का खर्चा भी नहीं था। किसी ने बैंकिंग में तरक्की की, कोई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, किसी ने ज़राअत को तरक्की दी, किसी ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कमाल हासिल किया। हमारा मसला इंडिया के साथ पाकिस्तान की पैदाइश से ही और उसके वक्त से ही चला आ रहा है। उन्होंने ना तो पाकिस्तान को तस्लीम किया, ना पाकिस्तान को बहैसियत एक हमसाये के कबूल किया, ना पाकिस्तान को अपने करीब जिंदा रहने का हक दिया। आपके सामने है कि 65 की जंग थी, बल्कि 48 में भी जंग हुई, 65 में हुई, 71 में पाकिस्तान को अलहदा करने में सारा किरदार भारत का था। उसके बावजूद हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम उस जंगी जुनून से दूर रहें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपके दरवाजे के ऊपर पागल कुत्ता खड़ा हुआ भौंक रहा हो, आपको धमकियां दे रहा हो, आपको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो फिर आपको भी तैयारी करनी पड़ती है। बहरहाल उस नेगेटिविटी से बचते हुए अल्लाह ने करम किया, फजल किया, अपनी रहमतों से हमें कामयाबी से नवाजा। हमने भारत को अब तक, यानी जब से 77-78 साल से ये मुखासमत चली आ रही है, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा सरप्राइज उसे कभी नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि जो कुछ हमने देखा, उनकी मीडिया में हाइप देखी, उनके सियासतदानों के बयानात देखे, उनकी तैयारियां देखी, उनका शोर देखा और उनका गरूर और तकब्बुर देखा,
تو وہ تو مطلب ان کے یہاں تو ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ مٹا دو، اڑا دو، ٹکڑے کر دو، یدھ ہو رہا ہے، یدھ ہو رہا ہے، یدھ ہو جائے۔ وہ سارے پاگل جرنیل ان کے ریٹائرڈ انہوں نے اسکرینوں پہ بٹھائے ہوئے تھے کہ وہ جو پاکستان کے نقشے کے اوپر لکیریں مار رہے تھے، ان کو لگ پتا گیا، ان کو سمجھایا بھی گیا کہ بھائی نہ یہ 65 ہے، نہ یہ 71 ہے، نہ یہ 2016 ہے، نہ 2019 ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ پاکستان کے ساتھ چھیڑ کی تو اس دفعہ تو ہم نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے، اور اگلی مرتبہ یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا پھر وہ داستان سنانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ جی اچھا، یہ جو بات ہے مقیم احمد خان صاحب، ایک عام تاثر ہر جنگ کے بعد یہ رہا ہے اور ہوتا ہے، اور اس کی تصدیق بھی بعد میں ہوتی رہتی ہے کہ یہ جنگ جو ہے دونوں ممالک چاہتے نہیں ہیں، لیکن ان کے درمیان میں جنگ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ جنگ کوئی تیسرا کرواتا ہے، اور جو تیسرا کروانے والا جنگ ہے وہی اس کی جنگ بندی کرواتا ہے، اور پھر وہی مذاکرات بھی کرواتا ہے؟ کیا اس بار بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے؟ میرا نقطۂ نظر مختلف ہوگا آپ کے سوال کے جواب میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر دیکھا ہو کہ ہم نے انڈین میڈیا کے اوپر بھی جا کے میں تھوڑا وقت میں میری کوشش ہوتی تھی کہ 3 پوائنٹ وہاں کی جو جنتا ہے اس کو سمجھ میں آ جائیں۔ ایک مہاتما گیری، دوسری نیتا گیری، اور تیسری دادا گیری۔ وہ میں نے ایکسپلین بھی کیا انہیں، میں کہا مہاتما گیری یہ ہے کہ تمہارا جو وہ پردھان منتری ہے نریندر مودی، اسے خبت ہے کہ وہ مہاتما گاندھی سے بڑا لیڈر بن جائے، اور وہ ہر اسٹیٹ میں اس کے نام کے مندروں اور اس کی پوجا ہو، یہ اس کی مہاتما گیری کا خواب ہے۔ پھر نیتا گیری یہ ہے کہ ان کا نومبر میں اسٹیٹ بہار کا الیکشن آ رہا ہے، وہ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے پاکستان کے رقبے اور آبادی سے بھی زیادہ بڑی ہے اپنے سائز میں، اور آج تک بی جے پی آؤٹ رائٹ اس اسٹیٹ کو جیت نہیں سکی۔ تو اب ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ٹرافی حاصل کر لیں۔ ایک یہ ہو گئی نیتا گیری۔ پھر ہے دادا گیری۔ وہ دادا گیری یہ ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ ایشیا کا بدماش بننا ہے، جو اپنی طرف سے تو ایشیا کا ٹائگر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ دھمکیاں دے رہا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں مٹا دوں گا۔ 56 انچ کی چھاتی وہ ناپ کے بتا رہا تھا مودی اسکرینوں پہ اور ہمیں۔ پھر وہ تیسری جو تھی ایشو یہ ہے کہ وہ رافیل طیاروں میں بہت بڑا کرپشن ہوا ہے، اس کو اپنے ذاتی دوست کو اور اس کی کمپنی کو دیا گیا یہ ٹھیکہ، اور مارکیٹ ریٹ سے بھی ڈبل یا ٹرپل پہ دیا گیا۔ تو ہم نے یہ ان کو باور کرانے کی کوشش کی کہ اس سارے جنگ کے پلاٹ کے پیچھے یہ 3-4 وجوہات ہیں۔ حالانکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ملک یہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ جنگ ہو اور یہ دونوں ممالک آپس میں لڑیں۔ اس کی وجہ کیا یہ ہے سمجھ نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی حاصل تھی بھارت کو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس خطے میں چودراہٹ بنے، چودھری بنے، اور اس کو چائنا اصل جو تھا وہ پاکستان جو ہے وہ تو ایک بہانہ تھا، اصل تو چائنا نشانہ تھا۔ اب اس میں جو ہے یہ سلسلہ کیا گیا، لیکن جو پاکستان نے کردار ادا کیا اور جو اس نے وار کیا، جوابی وار کیا، اس نے منہ موڑا اس چیز کا، جس پر ان کے کہنے پہ اب یہ نہ صرف وہ شخص جو بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اب مذاکرات نہ صرف جنگ بندی پہ آمادہ ہوا، مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو گیا ایک طویل عرصے کے بعد۔ آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ وہ چائنا کو گھیرنے کی تو امریکہ کی بھی خواہش ہے، اسرائیل کی بھی ہے، بھارت کی بھی ہے، لیکن جو ٹائمنگ ہے نا، وہ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں 3 بڑی جنگیں چل رہی ہیں۔ روس اور یوکرین کی ہے، یمن اور اتحادیوں کی ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان سر جنگ والی پوزیشن ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کبھی ٹوٹ رہی ہے، کبھی کسی نتیجے پہنچ رہے ہیں، کبھی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اس دوران اگر پاکستان اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بات کسی نتیجہ خیز نقطے تک نہیں آتی تو پورے ورلڈ کی سپلائی چین ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ
بحیرہ عرب کی ناکہ بندی ہو جاتی ہے اگر ہمارا اور انڈین نیول فورسز کا آمنا سامنا ہوتا، گولہ باری ہوتی اور اپنا فائرنگ کا تبادلہ ہوتا یا سب میرین انوالو ہو جاتے، تو سپلائی چین کہاں سے تیل آتا، کہاں سے گندم جاتی، کہاں سے چائنا کا امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا اور کہاں باقی معاملات آگے بڑھتے. تو یہ ہے کہ غلط ٹائم کے اوپر غلط اندازہ کیا اور غلط پنگا لے لیا، جس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا اور اب اس کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی. یعنی اتنا ایزی نہیں ہے، یہ کیک واک نہیں ہے کہ آپ کر دیں اور نکل جائیں اور آپ کو معافی مل جائے گی. اب معافی اس سینس میں نہیں ملے گی کہ انڈیا کی جو عام عوام ہے، جنتا ہے ان کی، اب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جنگ جو ہے یا جو جارحیت ہے یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ پاکستان کا کوئی قصور تھا، کیونکہ بھارت کوئی بھی ثبوت دنیا کے کسی بھی ادارے کو، کسی ملک کو، کسی انٹیلیجنس کو دینے میں ناکام ہوا ہے. الزام لگانا تو آسان تھا، لیکن انہوں نے 100 ملکوں کے سفیر راشٹرپتی بھون میں اکٹھے کیے تھے پہلگام واقعے کے اگلے دن صبح کو. وہاں پہ ایک کوئی واضح پروف وہ دینے میں ناکام رہے سوائے زبانی کلامی گفتگو کے. تو یہ ان کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی سفارتی سطح کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر، اور جس نے انڈیا کا امیج ڈیمیج کیا اور جس نے نریندر مودی کی سیاست کو بھی نقصان پہنچایا اور اس کا خمیازہ وہ آنے والے الیکشنوں میں بھگتے گا. ان کی پارلیمنٹ میں راہل گاندھی جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور ملک ارجن کھڑگے جو ان کے راجیہ سبھا میں، یعنی جس طرح ہماری سینٹ ہے اس کے لیڈر ہیں، انہوں نے وہاں پہ مطالبہ کیا کہ رافیل طیاروں کا معاہدہ پیش کیا جائے، جسے پیش کرنے سے نریندر مودی اور اس کی حکومت بھاگ گئی. تو وہ مسئلہ ان کے لیے دو دھاری تلوار بن گیا. اب وہ یا تو وہ اس کا ثبوت پیش کریں گے کہ یہ معاہدے صاف ہیں، ورنہ وہ ایک سکینڈل بنے گا اور وہ مسئلہ اسی طرح بگڑے گا جیسے راجیو گاندھی کے وقت میں بوفر سکینڈلز کا ہوا تھا، کہ اس میں بہت بڑی کمیشن کھائی گئی تھی. اس میں امیتابھ بچن کا بھائی بھی انوالو تھا، راجیو گاندھی کی حکومت بھی اسی چکر میں چلی گئی تھی، اور اس کا پولیٹیکل نقصان بھی انہیں اٹھانا پڑے گا. اور عالمی سطح پر جو ہزیمت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے اور وہ پاکستان پہ الزام تو لگا رہے ہیں لیکن ثبوت کوئی پیش کرنے سے انکاری ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے ہماری افواج کو بھی جاتا ہے، اور بلا شبہ پاکستان کی عوام نے جو رویہ رکھا اس سارے صورتحال میں وہ متاثر کن تھا. کہ بار بار ان کا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہاں بلبلاہٹ ہے. وہ میں نے کہا بھائی یہاں کون سی بلبلاہٹ ہے، یہاں تو صبح شام تمہاری وہ گاؤں ماتا کو کاٹ کے اس کے کباب بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں کہ آؤ بچا لو اپنی ماں کو. ایسے ہی ہے. اچھا یہاں تو قوم جو تفرقے میں تھی وہ ایک تو اس جھڑپوں کی وجہ سے وہ متحد ہو گئی، پاک فوج اور قوم جو تھے ایک پیج پر آ گئے اور اہل سیاست بھی نہ چاہتے ہوئے ایک پیج پر تھے. گو کہ انہوں نے اس جنگ میں کوئی جیسا کردار اہل سیاست کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کیا، صرف پاک فوج اور سارا کریڈٹ جو ہے وہ عوام کو جاتا ہے. اب جب وہ جنگ جیتی جا چکی ہے تو اب اہل سیاست جو ہیں وہ مینڈکوں کی طرح باہر نکلے ہیں اور اس کا کریڈٹ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام پھر بھی اس جوش و جذبے کے ساتھ خوش ہے اور وہ ان کے ساتھ نکل رہی ہے. حالانکہ اہل سیاست کا کردار اتنا اچھا نہیں رہا. اسی اہل سیاست کے کردار کو دیکھتے ہوئے آرمی نے اور عوام نے مل کر یہ جنگ جو ہے اپنے سے 5 گنا زیادہ طاقتور سے جیت لی میدان میں. لیکن ٹیبل پہ اب جو جنگ لڑنی ہے مذاکرات کے وہ اہل سیاست نے لڑنی ہے.
یہ ہمیشہ سے ہماری جو ہے وہ بدقسمتی رہی ہے کہ پاک فوج جنگ جیتتی ہے اور ہمارے قیادت جو اہل سیاست ہیں وہ جنگ ہارتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ ٹیبل پہ جیت پائیں گے اور جو ہماری آرمی کی قیادت ہے ریاستی قیادت وہ ہارنے نہیں دے گی کسی بھی صورت میں اس بار؟ اتنی بڑی کامیابی کے بعد جی اس کامیابی کو داغدار کرنے کی جرت کوئی سیاستدان بھی نہیں کر سکتا اور اس کی اجازت اسٹیبلشمنٹ یا فوج بھی نہیں دے گی. ٹھیک. اور پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ اس ساری صورتحال کی پہرے دار بھی ہے، وہ خالی تماشائی نہیں ہے. تو یہ وہ وقت نہیں رہا کہ آپ کوئی سودا بازی کرائیں گے یا کوئی نرمی دکھا دیں گے یا کسی چیز کو چھپا لیں گے، وہ ممکن نہیں ہے آج کے دور میں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت وہ کہتے ہیں جی ریاست کے سارے ستون بشمول عوام اس وقت ایک پیج پر ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بے وقوفی کرنے جا رہا ہے. اچھا، امریکہ نے ایک بار پھر جو ہے جو سب سے اہم ایشو تھا کشمیر کا اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے. سو اس جنگ کے بعد جو ہمیں سب سے بڑی کامیابی ملی ہے وہ جو کشمیر کا ایشو مدھم ہو گیا تھا وہ ابھر کر سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہم ان کے جو باہمی مسئلہ اصل ہے کشمیر کا اس کو حل کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جنہوں نے یہ مسئلہ جان بوجھ کر رکھا تھا، جنہوں نے اس مسئلے کو اتنے عرصے سے وہ پانی دے کے اس کو پنپ رہے تھے، کیا اس مسئلے کو یہ ختم کر دیں گے اور یہ دونوں ممالک جو ہے اپنے اس مین مسئلے کو ختم کرتے ہوئے دیگر مسائل کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے اور اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکیں گے؟ شاہد صاحب آپ کے سامنے ہے وہ انگلش کی ایک مثال ہے نا، پروورب ہے، کہتے ہیں کہ دیر از اے ول دیر از اے وے. جی جی کہ جب کسی نقطے پہ متفق ہو گئے جی جی دونوں ہمسائے تو مسئلہ کوئی نہیں رہے گا. ٹھیک. ثالثی کی ضرورت تو پیش آتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی وہ منفی صورتحال ہے اور جنگ سے دونوں نکلے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی کوئی تیسری قوت یا تیسرے ثالث کی ضرورت پڑے گی. وہ امریکہ ہو سکتا ہے، وہ یونائٹڈ نیشن ہو سکتا ہے، وہ OIC ہو سکتا ہے، وہ ہمسایہ ممالک ہو سکتے ہیں، وہ اسلامی ممالک ہو سکتے ہیں، وہ ترکیہ، مطلب یو نیم اٹ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب اگر کرنے پہ آپ رضامند ہوں، ولنگنس ہو، خواہش ہو، تو آپ فیس سیونگ کے لیے بھی کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کر لیتے ہیں اور اس کو عزت بخش دیتے ہیں کہ لو جی تسی چودھری بن جاؤ تو ساڈا مسئلہ حل کرا دے. تو ایسا پھر یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد آپ نے دنیا میں دیکھا کہ مشرقی اور مغربی جرمنی یونائٹ ہوئے، کیسے رہ رہے ہیں، کس طرح وہ یونائٹ ہوئے. پھر دیگر ممالک تھے یورپ کے، اب یورپین یونین بنی ہے آپ کے سامنے، 27 ممالک کی تنظیم ہے، 450 ملین کی پاپولیشن ہے، وہ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، وہ دنیا سے تعلقات بھی بڑھا رہے ہیں، وہ اپنا اثر رسوخ بھی بڑھا رہے ہیں، وہ ترقی بھی کر رہے ہیں، تعلیم ان کی بہتر ہو رہی ہے، صحت کا معیار بہتر ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ساری مثالیں ہیں. پھر یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کامیاب نہیں ہوئی یا اس میں کوئی بدنیتی کسی فریق کی شامل ہو گئی، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. ورنہ کتنے دنیا کی تنظیمیں اب بن رہی ہیں. اب آپ افریقن یونین دیکھ لیں، وہ اتنا بڑا بلاک بن گیا دنیا کا، حالانکہ وہاں بھی وہ لڑائی جھگڑا بھی ہے، ان کے آپسی اختلافات بھی ہیں، قبائلی اختلافات بھی ہیں، مذہبی رجحانات بھی ڈیفرنٹ ہیں، اس کے باوجود وہ اس طرف گرو کر رہے ہیں. یورپین یونین کی طرز کے اوپر افریقن یونین گرو ہو رہی ہے کہ جی ٹریڈ بھی کریں گے، کہ آسانیاں بھی فراہم کریں گے، ٹریول بھی آسان ہوگا، سیاحت بھی بڑھے گی، انڈسٹری بھی ترقی کرے گی اور دنیا کے ساتھ بھی روابط بہتر ہوں گے. تو ایسا ہے نہیں کہ یہ کوئی ساری عمر ایسا ہی رہے گا. بس یہ ہے کہ
دونوں فریقوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. کیا لڑ کے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں یا ہم کسی نتیجے پہ بیٹھ کر بات کر لیں اور کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں, وہ سب کے لیے بہتر ہوگا. نہیں, پاکستان تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا, اب نہ پہلے کیا ہے نہ اب بھی. یہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں, ہم اس کو جنگ تو نہیں ابھی کہہ سکتے, لیکن یہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے جنگ نہیں ہوئی, یہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں, ان جھڑپوں کو بھی اس نے ڈیفنس کی کرتے ہوئے جو ہے اس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. لیکن جو مودی سرکار ہے وہ جتنی بدبودار ہے, جتنی اس کی سوچ ہے موتر اور اس کی گوبر والی, آپ اس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرے گا اور سلجھا پائیں گے ان کو؟ ثالثی بھی جتنے مرضی بیچ میں شامل ہو جائیں. توقع اچھی رکھنی چاہیے, ٹھیک, اور دشمن پر شیر والی نظر رکھنی چاہیے. سمپل, شارٹ اینڈ سویٹ. مطلب اس میں کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ توقعات بھی وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. یہ جنگ سے, یہ لڑائی جھگڑے سے, یہ جھڑپوں سے یا سرد جنگ سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. اب دنیا بھر میں جو بھی معاملات ہوئے, جو بھی جنگیں ہوئی, ان کا اختتام کسی مذاکرات کی میز پر ہی ہوا نا. لیکن اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوا, جو مودی ٹیبل پر آ نہیں رہا تھا, مودی سرکار آ نہیں رہی تھی, ایک اتنا زبردست جواب کے بعد منہ توڑ وہ آنے پر مجبور, نہ صرف جنگ بندی پر وہ بھاگا بلکہ وہ آنے پر بھی مجبور ہو گیا. اب وہ ٹیبل پر تو آ گیا ہے, لیکن اب یہاں پہ کیا جو اصل ہے آپ کی صحافتی نظر کیا کہتی ہے کہ اسے اب گیو اینڈ ٹیک تو کرنا پڑے گا نا, اور ثالثیوں کو بھی ان سے چاہے زبردستی ہے کروانا پڑے گا, سنتاس معاہدہ جو ہے وہ منوانا پڑے گا, جو یہ چھوٹے چھوٹے بیچ میں معاملات ہیں اس کو تو حل کروانا ہی پڑے گا نا, تبھی تو یہ جنگ بندی پراپر رہے گی. نہیں تو آج وہ پہلگامہ پہ شروع ہوئی تھی, کل وہ جو ہے پانی پہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے پہلے بھی اس کو کلیریفائی کر دیا تھا بڑے واضح الفاظ میں. ہماری افواج نے بھی کہا, ہماری سیاسی قیادت نے بھی کہا کہ یہ پانی جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے. کہ اور ہم ابھی بھی اس پہ قائم ہیں, بات چیت کے لیے بھی ہم رضامند ہیں. ہم لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو وعدے وعید کیے گئے, جو عالمی معاہدے ہوئے, ان کا پاس کیا جائے. اور اگر پانی روکنے کی کوئی کوشش کی گئی, کوئی سٹرکچر بنانے کی کوشش کی گئی, تو پاکستان اس کو تباہ کرنے میں حق بجانے ہوگا. یہ ہماری ریڈ لائن ہے, دس از اوور لائف لائن ایز ویل. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ 25 کروڑ عوام کا پانی بند کر دیں اور ہم چپ رہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ پانی کا جو سورس ہے وہ تبت سے ہے, برہما پترا, وہ چل رہا ہے تبت سے, وہ نیچے آ کے وہ سندھو اور انڈس بن جاتا ہے اور اس کی دیگر شاخیں بن جاتی ہیں. کل کو یہی نقطہ لے کے چائنا نے اوپر سے پانی بند کر دیا تو یہ مردے کہاں بہائیں گے اپنا؟ وہ جو استھیاں بہاتے ہیں وہ اس کے لیے پھر کوئی گٹر کی لائن نہیں کھولیں گے, کیا کریں گے؟ یہ پتہ ہے انہیں بھی, ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ نہ صرف بزنس کھلے گا, نہ صرف فضائی حدود کھلیں گی, بلکہ ساتھ ساتھ سب سے پہلے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. لیکن اب تو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو ہو گیا وہ سنتاس معاہدے والا ہو گیا, کہ بات وہاں سے شروع ہوگی کہ پانی پہلے کھولا جائے گا تو بات آگے چلے گی نا. پانی نہیں کھولا جائے گا تو یہ تو بنجر کرنے والا مسئلہ, پاکستان کو خشک کرنے والا مسئلہ ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا اب تو. جی ان کے پاس کوئی ایسی سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے ان دا فرسٹ پلیس کہ وہ پانی کہیں رکھ لیں یا سنبھال لیں. یہ اٹس ناٹ اے جوک. ان کے اپنے جو ایکسپرٹ ہیں, ہائیڈرو پاور کے ہیں اور اریگیشن کے ہیں, انہوں نے کیلکولیٹ کر کے انہیں بتایا کہ تم نے پانی روکنے کی کوشش کی تو گجرات اور پنجاب ویسے ہی بہ جائے گا. اب تو اس کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے. مطلب وہ ان کے پاس جتنی سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ اتنی ہے کہ وہ پاکستان کے حصے کا پانی روک نہیں سکتے. ہاں جو کچھ وہ آج کل وہ گیمکری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ
کہ کبھی وقت سے پہلے پانی چھوڑ دیا، کبھی وقت کے بعد پانی چھوڑ دیا، تاکہ اب فصل کی کٹائی کا وقت ہے، پانی چھوڑ دیں گے فصلیں خراب ہو جائیں گی، جس وقت فصل کی بوائی کا وقت ہوگا یا پانی کی ضرورت ہوگی وہ پانی روک لیں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی تیسرے ثالث کی موجودگی میں یہ مذاکرات، آخری سوال اس پہ، کہ یہ مذاکرات آپ کامیاب ہوتے دیکھ رہے ہیں اور حالات کو نارمل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق سیکھ لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، کہ یہ اب جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب دنیا کی کوئی اور طاقت بھی اب ان کو مورلی سپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہوگی یا اوپنلی، کیونکہ آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا کہ جناب وہ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں، تو وہ اب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کوئی باشعور ملک یا بے معاشرہ اس شک کو اس میں قبول نہیں مقیم کرے احمد خان صاحب بالکل حالات جہاں نیشنل بدلے ہیں دنیا کے، اس جنگ کو پاکستان نے جیت کر نہ صرف اپنا مقام، ہر چیز جو ہے اپنا مورل بلند ہوا ہے اس کا، اسی طرح پاکستان کے اندر کے جو حالات سیاسی تھے اور جو قیام امن کے حوالے سے تھے، دہشت گردی کے حوالے تھے، اس میں ایک دم سے چینج آیا ہے، سیاسی لوگ بھی آپس میں مل بیٹھے ہیں اور ایک پیج پر سارے نظر آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پیج کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کیا اس وقت کی ضرورت ہے کہ آل پارٹی کانفرنس بھی بلا لی جائے اور ان لوگوں کو یا اس قیادت کو بھی جو عوام کی عام طور پر سمجھی جاتی ہے کہ سب سے اہم قیادت ہے جسے پابند سلاسل کیا گیا ہے، اس کو بھی شامل کیا جائے اور ایک اچھا پیغام دنیا کو دیا جائے؟ باہمی اختلافات کا خاتمہ اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں، جی، اور یہ چیزیں کارڈ پر ہیں اور یہ کسی وقت نتیجہ خیز ثابت ہو جائیں گی، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ابھر رہا ہے میڈیا میں اور سیاستدانوں میں کہ چونکہ اب حکومت بھی فتح کے نشے میں چور ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی جیتی بیٹھی ہے، تو اب وہ جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں شاید ان کو وہ ریلیف نہ ملے، تو لیکن اب انہوں نے تو بڑا تعاون کیا ہے اس موقع پہ، جب جنگ کا ماحول تھا اور ضرورت تھی اپوزیشن کی، حکومت کی، عوام کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک پیج پہ، تو سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ کیا، تو لازمی بات ہے کہ وہ جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے ہاتھ پکڑا تو اب کوئی گیو اینڈ ٹیک بھی تو ہونا چاہیے نا اس میں، اور کیا آپ دیکھتے ہیں گیو اینڈ ٹیک ہوگا؟ شاہد صاحب ہمارے ہاں دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ پاکستانی وہ جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک اسلام، ایک کشمیر، اور دوسرا جارحیت، اور جتنی بھی جنگیں ہوئی نا یا جبھی بھی کبھی کوئی برا وقت آیا اس قوم کے اوپر بھارت کی طرف سے، آپ یقین کر لیں کہ کوئی پاپولر حکومتیں نہیں تھیں، ٹھیک ہے، موسٹ آف دا ٹائم، جی بالکل، کہ کبھی یحییٰ خان کا وقت تھا تو کبھی جنرل ضیاء کی حکومت تھی تو کبھی پرویز مشرف کا ٹائم تھا، اور اس وقت بھی پبلک اور عوام باہر آ جاتی تھی، ٹھیک، اس قطع نظر اس کے کہ سیاسی یعنی ڈیفرینشیشن بہت تھی، جی حالات بالکل، بڑے خراب تھے، کوئی کسی کو اپنا ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا وہ، لیکن جیسے ہی وہ ملک کی طرف اس نے میلی آنکھ ڈالی، یہاں سارے جو ہے نا پبر شیر بن کے باہر آ گئے، تو یہ والا تو میں مان ہی نہیں سکتا نا کہ اس پہلو پہ کوئی اختلاف کر لے گا یا وہ سیاسی مخاصمت کی نظر اسے کر دے گا یا کوئی ایسی بات ہو جائے گی، اور آپ کے سامنے ہے یہ کہ پبلک نے ریگارڈلیس آف دس کہ انڈیا کے خلاف جہاں بھی مظاہرہ ہوا، لندن سے لے کے واشنگٹن تک، یورپین یونین، برسل، اسپین، کہاں وہاں پہ کوئی تمیز ہی نہیں تھی، ہر جماعت کے تعلق رکھنے والے پاکستانی، اور وہاں صرف پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور انڈیا مرد آباد کے نعرے لگ رہے تھے، تو یہ اچھا، یہ جو خوبصورتی ہے جنگ سے جہاں بہت سے فائدے، اس میں جہاں پاک آرمی کو جو ہے بڑی عزت اور بڑی احترام جو ہے دوبارہ بہت زیادہ عوام کی نظر میں اس کا ہوا ہے، جہاں قوم تھوڑی سی ناراض تھی
وہ اب پھر پھول نشاور کری. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک غیر عوامی حکومت جو ساتھ چل رہی تھی، کیا اس کو بھی عوام کی حمایت اس جنگ میں کامیابی کے بعد عوام کی مل پائے گی؟ جنگ ختم ہو گئی، اب یہ ہے کہ سیاست کاروبار پھر شروع ہو جائے گا. نہیں، آپ یہ حکومت جو ہے، حکومت نے بھی تو مل کے ساتھ جنگ جیتی نا، اب وہ کریڈٹ تو لے رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو عوام کی حمایت جیسے پاک فوج کو حمایت مل رہی ہے ان کو بھی مل جائے گی جھونگے میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ اب وہ وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہیں دونوں، ٹھیک ہے. اور وہ اس کا بینیفٹ بھی لیں گے، سیاست دان بھی لیں گے اور فوج بھی لے گی بجا طور پر. وہ اس کریڈٹ کے حقدار ہیں. تو یہ تو ہر طرف ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ کامیابی کے 100 باپ اور ناکامی کا ایک بھی نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کا دستور ہے. ٹھیک ہے. اور پبلک اپریشیٹ کرے گی، لیکن کتنے دن تک؟ کہ کیا اب بجٹ مثال کے طور پہ بھی میں غلط اس کو نیگیٹو رنگ نہ اگر دیا جائے تو، جی کہ اگر آنے والے بجٹ میں مثال کے طور پہ آپ ٹیکسی زیادہ لگا دیں گے تو کیا لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کی کا وہ جو ہے مقبولیت اسی طرح رہے گی؟ جی یا ڈیفنس کے اخراجات اگر فوج بڑھا لیتی ہے مثال کے طور پہ 500% جی یا 200%، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مقبولیت اسی طرح ہوگی؟ تو یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے کہ کیا وہ مقبولیت کا معیار اسی طرح رہے گا یا کسی بدلتی صورت حال میں گراف نیچے اور اوپر ہوگا. جی تو آنے والا آپ وقت کہتے ہیں کہ جہاں یہ خوشی کے 4 دن ہیں جس میں ہم نے جنگ جیتی ہے، اس میں عوام کو اور حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو جو ہے جو ایک پیج پہ ہے انہیں خوش رہنے دینا چاہیے. اور جب یہ وقت تھوڑا گزرتا ہے اور پھر اس کا جو رد عمل آگے آتا ہے، چاہے وہ بجٹ کی شکل میں آتا ہے، چاہے مہنگائی کی شکل میں آتا ہے، یہ جیسے بھی آتا ہے، پھر اس کا دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو ہے وہ پھر رد عمل عوام کی طرف سے کیا آتا ہے. تبھی آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ عوام جو ہے وہ کیا وہ چیز برداشت کر پاتی ہے یا اس کی مخالفت میں جاتی ہے. مقیم صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.